अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। सूरतुल माइदा आयत नंबर 101। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों के अंदर दौरा तर्जुमा व मुख्तसर तफसीर का सिलसिला अल्लाह के फज़ल व करम से जारी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुअकुम। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर वो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम उनके बारे में उस वक्त सवाल करोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए वो जाहिर कर दी जाएंगी। यहां पर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने मुसलमानों को एक खूबसूरत तालीम दी है, और वो तालीम है बिला वजह या बिला ज़रूरत के सवालात करना। बाज़ औक़ात लोग सवालात करते हैं और उनका अक़ीदा व अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। शरई तौर पर ऐसे सवालात करने की ममानियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर जो चीज़ें हराम की हैं उनमें से एक चीज़ है कसरत सवाल, कसरत से सवाल करना, यानी बिला वजह सवालात करते चले जाना। अक्सर ऐसा होता है, लोग ऐसे सवालात करते हैं जिनका अक़ीदे से अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लिहाजा ऐसे सवालात करने से बचना चाहिए। यहाँ पर भी अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने कुछ ऐसी ही तालीम दी है कि अगर तुम बिला ज़रूरत सवाल करोगे और उसका जवाब तुम्हारी आसानी के खिलाफ उतर आया तो खामखा तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे, और फिर अगर तुमने उन पर अमल न किया, अमल न करने की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान फिर करार पाओगे। और उस वक्त चूंकि कुरान उतर रहा था, तो जब कुरान उतर रहा है तो तुम्हारे सवालों का जवाब भी उतर सकता है, तो तुम बहुत सी चीज़ों को अपने ऊपर फ़र्ज या हराम करार दिलवा लोगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा सवालात करने से मना किया है। बल्कि एक हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तक मौजूद है कि बेशक मुसलमानों के हक़ में, मुसलमानों में से जुर्म के लिहाज से सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज़ के मुताल्लिक सवाल किया जो हराम करार नहीं दी गई थी, फिर उसके सवाल करने की वजह से वो हराम करार दे दी गई। लिहाजा अब भी इस बात का एहतमाम करने की ज़रूरत है। बिला वजह अहले इल्म से सवालात किए जाना, हदीस में आता है जो बता दिया जाए उसके मुताबिक अमल करो, जितना इल्म है उसके मुताबिक अमल करते चले जाओ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करते चले जाओगे उतना ज़्यादा मुश्किलात में फंसते चले जाओगे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, अल्लाह ने इनसे दरगुजर फरमाया और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत बुर्दबार है। यानी जो सवाल तुम कर चुके अल्लाह ताला ने वो मुआफ़ फरमा दिए हैं, और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपनी रहमत करते हुए उन चीज़ों से दरगुजर किया है कि उनका बयान नहीं फरमाया, और तुम्हारे लिए उनके करने और ना करने की गुंजाइश बाकी रख दी है। फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने, बेशक तुमसे पहले इनके बारे में कुछ लोगों ने सवाल किया, फिर वो उनसे कुफर करने वाले बन गए। यानी बनी इसराइल की तरफ इशारा है इस बात के अंदर। वो भी बात चीज़ों के सवालात करते, जब जवाब उतर आता अमल ही न करते। लिहाजा अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के यहाँ वो ईमान वाले फिर शुमार नहीं हुए, बल्कि कुफर करने वाले शुमार हुए। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम का फरमान है, अल्लाह ने ना कोई कान फटी ऊँटनी मुकर्रर फरमाई है, और ना कोई सान छुटी हुई, और ना कोई ऊपर तले बच्चे देने वाली मादा, और ना कोई बच्चों का बाप ऊँट। और लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, और उनकी अक्सरियत समझती नहीं है, अकल से काम नहीं लेती। अहले अरब ज़माना जाहिलियत में बुतों के नाम पर जानवर छोड़ दिया करते थे, फिर उनसे फ़ायदा उठाने को हराम समझते थे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने यहाँ पर 4 किस्म के जानवरों का बयान किया है। इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो फरमाया ना, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन, बहीरा
بحیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا، یعنی اس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا گیا ہے، پھر لوگوں میں سے کوئی اسے دھوتا نہیں تھا، یعنی اس کے تھنوں میں سے دودھ نہیں نکالا کرتے تھے، کہتے تھے اس کا دودھ ہم نے بتوں کے لیے روک دیا ہے۔ صائبہ وہ جانور جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اور اس پر پھر کوئی چیز لادی نہیں جاتی تھی، اس کے اوپر وزن نہیں ڈالا جاتا تھا، کہتے تھے یہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی دفعہ مادہ بچہ دیتی پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ دیتی، وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، کیونکہ وسیلہ وصل سے نکلا ہے۔ یہ نام اس لیے رکھتے کہ اس نے 2 مادہ بچے یکے بعد دیگرے جنے ہیں، بیچ میں کوئی نر نہیں جنا۔ نمبر 4، حام وہ سانڈ اونٹ جس کے جفتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہو جاتی، اسے بھی وہ اپنے بتوں کے نام چھوڑ دیتے اور اس پر کوئی چیز نہ لادتے، اس کا نام حامی رکھ دیتے۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں آگ میں کھینچ رہا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی، یعنی جن لوگوں نے عرب کے اندر اس قسم کے کبھی کام کیے، اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر اس طرح سے انہوں نے طرح طرح کے نام دے کر چھوڑ دیا اور ان سے فائدہ نہ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ مشرکین عرب چونکہ کسی ایک دین پر تو متفق نہیں تھے، خصوصاً بدعات کے معاملے میں، لہٰذا اہل علم نے ان 4 قسم کے جانوروں کی دیگر تفاسیر بھی بیان کی ہیں۔ بہرحال غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کا یہ سلسلہ اب بھی بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے جانور مختلف پیروں کے نام یا مختلف درباروں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مطلب یہ گائے ہے، یہ جناب فلاں دربار کی ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی ہے، یہ بکریاں ہیں، یہ جناب فلاں جانور ہیں، یہ فلاں کے نام کے ہیں۔ اب لوگ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اتنا احترام وہ شاید اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق میں سے کسی کا بھی نہ کرتے ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ یہ ہے دین آبا پر چلنے کا نقصان، کہ جب لوگوں کو کہا جائے اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو وہ اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ آج کل بھی صورتحال بہت سے مسلمانوں کی ایسی ہی ہے کہ جب آپ ان سے کہیں جناب یہ بدعات ہیں، یہ رسومات ہیں، آپ ان سے بچیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ قرآن پر آ جائیے، حدیث رسول کو مان لیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہمارے باپ دادا غلطی تھے؟ اللہ بخشے ہمارے دادا یوں کیا کرتے تھے، ہمارے والدین یہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ پھر یہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ رسول کی دین پر چلانے کی بجائے اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر تنبیہ فرمائی، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑوں کو کس چیز کا علم نہ ہوا ہو، ممکن ہے بڑوں کو کسی بات کی رہنمائی نہ مل سکی ہو، جس طرح دنیا کے معاملات میں بندہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ میرے والد صاحب یا میرے دادا جی تو کچے مکان میں رہتے تھے، مجھے اب بہترین کوٹھی بنا کر اس میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی دنیا بھی ویسے ہی گزاروں جیسے ہمارے بڑے گزارتے تھے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ لوگ دنیا کے لحاظ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر ترقی کر لینا چاہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کے پاس دین کے لحاظ سے کوئی علم اگر نہیں تھا، آج اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا ہے تو ہم دین پر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے۔ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی اپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کرو، خود سیدھے راستے پر اور ہدایت پر رہنے کی کوشش کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو۔ جب تم یہ کام کرتے رہو گے نا تو گمراہ ہونے والا شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔
بندہ خود دین پر مضبوط ہو، دین پر چلتا رہے، تو گمراہ ہونے والا شخص اس دین پر جمے رہنے والے شخص کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے کہا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو، یہ جو ابھی آیت پڑھی گئی ہے، اور اس کا مطلب غلط لیتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب لے آئے۔ تو اذا اہتدیتم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ باوجود تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگ باز نہ آئیں تو امر بالمعروف کرنے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، وصیت کے وقت 2 عدل والے آدمی ہوں گے، یعنی جس وقت تم نے وقت وفات وصیت کرنی ہے تو کم از کم 2 عادل گواہ موجود ہوں جو تم میں سے ہوں، یا 2 اور جو تمہارے غیر سے ہوں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آن پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لوگے۔ اگر تم شک کرو، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو 2 اور ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، 2 اور شخص ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ وہ 2 جو پہلے مقرر کیے تھے ان پر اعتماد تھا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، گواہی نہیں چھپائیں گے، لیکن اگر اس کے اندر انہوں نے کوتاہی کی، پتہ چل جائے کہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ پر 2 اور مزید افراد کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، جو زیادہ قریب ہوں۔ پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں، یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیات نمبر 106 تا 108 اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں مسلمانوں کو ایک بڑی معاشرتی اہمیت کی حامل بات کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سہم قبیلے کا ایک مسلمان شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ یہ دونوں شخص اس وقت نصرانی تھے۔ سہمی کو یعنی سہم قبیلے کو، اس آدمی کو سرزمین پر موت آ گئی جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، یعنی سہم قبیلے کا یہ جو شخص جو ان 2 عیسائیوں کے ساتھ یہ مسلمان تھا، اس کو ان 2 افراد کے ساتھ سفر کا موقع ملا، تو یہ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس مسلمان کو وہاں پر موت آ گئی، جسے وہ وصیت کرتا وہاں پر کوئی مسلمان ایسا دکھائی نہیں دیتا تھا، لہذا اس نے اپنا سامان تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا دونوں عیسائیوں کو۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ترکے کے ساتھ واپس آئے تو وہ رسا نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ غائب ہے۔ وہ مسلمان اپنے ساتھ لے کر گیا تھا سفر میں، اب اس کا ترکہ واپس آیا ہے تو لہذا اس کے سامان کے اندر وہ مل ہی نہیں رہا۔ چنانچہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیسائیوں کو طلب کر لیا، تمیم داری اور عدی کو، اور ان سے قسم لی۔ جب انہوں نے قسم دے دی تو آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ بعد میں وہ جام مکہ میں ملا، مکہ کے اندر کسی شخص کے پاس سے وہ جام مل گیا۔ ان لوگوں نے جن کے پاس وہ جام ملا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے تمیم اور عدی بن بدا سے خریدا ہے۔ پھر اس سہمی کے وہ رسا میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتہ دار یعنی سہمی کا جام ہے۔ تو اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس کے اندر بنیادی حکم احکام ارشاد فرما دیے، اور اس میں تعلیم یہ دی کہ اے مسلمانوں، جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور تمہارے پاس کوئی مال یا اثاثہ ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلموں میں سے
دو عدل اور سچے آدمی، عدل والے اور سچے آدمی، ان کو اس پر گواہ بنا دو جو میت کے وارثوں کے پاس مرنے والے کا سامان پہنچا دیں۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثاء کو شبہ ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے تو انہیں نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد انہیں روک لیا جائے گا، تو ابھی تمام مسلمانوں کے سامنے اب تم حلف اٹھاؤ۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا اسے ہم نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو میت کے رشتہ داروں میں سے دو قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے اور اب وہ حلف اٹھائیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی کہ ان دونوں نے خیانت کی ہے اور جھوٹی قسم اٹھائی ہے، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے، اور یہ کہ ہم نے ان پر خیانت کی جو شہادت دی ہے نا تو اس میں ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، ہم ان کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیانت کر رہے ہیں اور اس پر ہم ان پر زیادتی نہیں کر رہے، ہم سچی گواہی دے رہے ہیں، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے۔ اگر ہم نے زیادتی کی ہے تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس طرح حلف لینے کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گواہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے صحیح بات کریں گے اور اپنی گواہی کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حکمت بیان فرمائی اور یہ وضاحت فرما دی کہ خیانت کی شکل میں دو قریبی رشتہ داروں سے حلف لینے کی حکمت یہ بھی ہے کہ حالت سفر کے گواہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ قریبی رشتہ دار قسم کھائیں گے اور ہمارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یوں دونوں طرف کے لوگ بالکل عدل پر مشتمل اور سچائی پر مشتمل گواہی دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اسلام نے اس کے علاوہ مزید اس کے حل بھی بتا دیے۔ تو یہ تعلیمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے دی گئی اور ایک اہم معاشرتی مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر فرمائے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ رسول کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب کو جمع کرے گا نا، اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام تمام کے تمام انبیاء سے بات پوچھے گا، ہاں بھائی بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول بتا دیں گے کہ یا اللہ تجھے سب کچھ کا علم ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف علم غیب کی نسبت کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رسولوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ اب رسول اپنی رپورٹ پیش کریں گے، امتیں جواب دے دیں گی کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں دیگر مقامات پر ہے یہ امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام یہ گواہی دے گی کہ اللہ تیرے رسول سچے ہیں اور ان کی امتیں جو بات کر رہی ہیں نا وہ غلط بات کر رہی ہیں۔ پھر اس امت کی گواہی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، یوں اللہ کے رسول جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے پاک روح کے ذریعے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تھی، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلے جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو معجزات عطا کیے ان کا اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے انکار کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بالخصوص یہودیوں نے ان کے قتل کے پروگرام بنائے اور سازش کی، اللہ نے اس سے جو محفوظ رکھا اس کا ذکر کیا۔ پھر جو منکر تھے نبوت کے
اور کافر قرار پائے، انہوں نے بالکل وہی بات کی جو دیگر انبیاء کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ تم سب مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو ان سب نے کہا جی ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب فرما بردار ہیں۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ان حواریوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے انہیں مخلص ساتھی اور مددگار عطا کر دیے۔ ان کی طرف وحی کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اچھی بات اللہ نے ان کے دل میں القاء کر دی کہ تم نے میرے نبی عیسیٰ کے متعلق یہ انداز اختیار کرنا ہے۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ یہ ہے وہ واقعہ جس کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ کہنے لگے جناب ہمارا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ ہم سے جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ حواری اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے، ان کا یہ سوال اللہ کی قدرت پر شک اور شبہ کے طور پر نہیں تھا، بلکہ دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا اور یہ مطالبہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو اگر تم واقعی مومن ہونا تو پھر اس قسم کے سوالات نہیں کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انہوں نے پھر آگے اپنے اس مطالبے اور تقاضے کی بات بیان کر دی کہ جناب ہمیں یقین تو ہے، لیکن ہم عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کے درجے کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے مریم سلام اللہ علیہ کا بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، یعنی وہ ملے بعد والوں پہلے والوں سب کے لیے خوشی کا سامان ہو، خوشی کا جناب ایک موقع ہو، اور اسی طرح سے یا اللہ تیری طرف سے وہ تیری توحید اور میری رسالت اور نبوت کی نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق دینے والا، عطا کرنے والا، دینے والا وہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی ڈیمانڈ اپنی طرف سے پورے نہیں کر رہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے 5 اولو العزم اعلیٰ درجے کے 5 پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا رزق جب بھی مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہنم میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ دسترخوان اتارا یا نہیں اتارا اس کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے وہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ دسترخوان اتار دیا تھا، اور بعض اہل علم دیگر فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ نہیں اتارا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے ان اہل علم کی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان اتار دیا تھا۔ اس کے برعکس دیگر علماء کا کہنا کہ بعد کے الفاظ فمن یکفر بعد منکم، جب اللہ نے یہ کہا نا کہ اب جو تم میں سے ناشکری کرے گا نا دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی، اس کو پھر میں ایسی سزا دوں گا جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے دعا کا مطالبہ واپس لے لیا۔ بہرحال قرآن مجید کے الفاظ ان کے اندر دونوں ہی صورتوں کے احتمال موجود ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو کہ ایسا تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اگر مطالبہ پورا ہو جائے تو اس کے بعد بندہ ناشکری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا کا حقدار بنے۔ یہ پیغام واضح طور پر ان آیات مبارکہ کے اندر بہرحال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جب اللہ کہے گا عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے بات بنتی ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، یا اللہ مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں لوگوں سے یہ کہتا پھروں اللہ کو چھوڑو مجھے اور میری امی کو معبود بنا دو۔ اللہ اکبر، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے
جو کچھ میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ اے اللہ جو تجھے معلوم ہے نا وہ میں نہیں جانتا، اور جو میں جانتا ہوں میرے علم میں اس کا سارے کا سارا تجھے علم ہے، بے شک تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ اس وقت تک کہ ان کے ظاہری اعمال کی تو میں گواہی دیتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران اور گواہ تھا، پھر تو مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے۔ شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کے معنی میں بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام شروع کر دیے تھے۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسے اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ پھر کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں پر پھرنے والے ہی رہے، یعنی مرتد ہو گئے۔ اس آیت سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان قیامت کے دن دیں گے جب وہ زمین پر آنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے ہوں گے۔ اگر اس بات پر اصرار کیا جائے کہ توفیتنی سے مراد پہلا وقت ہے جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ وفات قرآن پاک میں 3 معنی میں آتا ہے، ایک موت کے معنی میں، دوسرا نیند کے معنی میں، اور تیسرا جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے جانے کے معنی میں۔ اور یہاں پر اور سورہ آل عمران میں اور سورۃ النساء میں انہی معنوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہیں گے اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ساری رات یہی آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے آپ نے ساری رات گزار دی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک نماز میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو قرآن پاک زیادہ یاد نہ ہو تو وہ ایک آیت ہی ساری رات پڑھ کر یا ایک سورت ہی ساری رات پڑھ کر تہجد پڑھتا رہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر غور فکر کرتے رہے، روتے رہے، اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ نے ساری رات گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سب اللہ کے لیے ہے، اور اس کی بھی جو ان کے اندر ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فرامین عالیہ ہیں۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا ہے، اور سب سے بڑا سچ اور انصاف اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے رکوع اور سجدے میں بھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رکوع اور سجدے کے اندر قرآن پاک کی وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ جو قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیات جن کے اندر دعاؤں کا ذکر ہے، جن پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، التجائیں کرنی ہے، وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو جب یہ سوال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول فرما لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا، شرک کیے بغیر جو میری امت میں سے دنیا سے جائے گا، اس کو میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، شرک ایسا خوفناک جرم ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بندے کو محروم کر دے گا۔ ہاں شرک اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ضرور حقدار بنیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔